अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 16, आयत नंबर 41, सूरह मरियम। वज़्कुर और ज़िक्र करें फिल किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इन्नहु बेशक, काना वो थे, सिद्दीक़ नबिय्या बहुत सच्चे नबी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आदम पर 19वीं पुश्त पर था। आप 215 कबल मसीह में मबूस हुए। अल्लाह सुब्हाना ताला इनको खलील का लक़ब दिया था। जलीलुल क़दर ये पैगंबर थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत की गवाही दी। उन्होंने सच्चाई के लिए आग में कूद के घर बार छोड़ दिया, हिजरत की, बीवी बच्चे छोड़ दिए, बेटे को कुर्बान करने पर जो है वो तैयार हो गए। सदीक़त, मुकाम नबूवत के बाद सबसे बड़ा दर्जा तमाम ये है सदीक़त का, सिद्दीक़ होना, सच्चा होना। नबियों के बाद, नबूवत के बाद सबसे बड़ा दर्जा है सदीक़ का। तो तमाम नबी लोगों में सिद्दीक़ जाने जाते हैं, लेकिन आम लोग भी सिद्दीक़ हो सकते हैं, लेकिन हर सिद्दीक़ नबी नहीं हो सकता। इंसान सिद्दीक़ के दर्जे पर क्यों पहुंचता है? जब उसके अंदर ईमान जो है वो होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तो कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 125 थी या 138 थी। तो इस क़ाला, जब उसने कहा, ली अबैही अपने बाप से, या अबती अब्बा जान, लिमा ताबुदु क्यों इबादत करते हैं, आप माला जो नहीं, यस्माउ सुनते, वला युबसिरू नहीं वो देखते हैं, वला युगनी अनका शै ना वो काम आते हैं आपको कुछ भी। अब अपने वालिद से कह रहे हैं कि आप इनकी क्यों पूजा करते हैं, तो बुत हैं, ना आपके काम आते हैं, ना सुनते हैं, ना आपकी मदद कर सकते हैं, ना आपकी हाजत रवाई कर सकते हैं। या बती, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी कद बेशक मैं तहकीक, जाअनी आया है मेरे पास, मिनल इल्म से यानी कि हदायत है, मालम जो नहीं यती का आया, यती का आपके पास, फत्तबिअनी बस आप पैरवी कीजिए, अहदी का सीधे रास्ते की, मेरे सीधे रास्ते की, सिरातन सविया सीधे रास्ते की तरफ जो आप पैरवी करें। या बती अब्बा जान, ला ताबुद शैतान, ना आप इबादत कीजिए शैतान की। इन शैताना, क्योंकि शैतान काना है, लिर्रहमान यसिया, रहमान के लिए नाफरमान। अब ये बताया जा रहा है कि वो बुतों की पूजा करते थे, लेकिन चूँकि अतात वो शैतान की कर रहे थे, इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी इस अतात को, यानी कि बुतों की पूजा को, शैतान की अतात जो है वो करार दिया। उन्होंने कहा आप शैतान की इबादत जो है वो ना कीजिए। या अबती इन्नी, ए अब्बा जान, बेशक मैं, अखाफू डरता हूँ कि यमस्सका कि छू लेगा आपको, अज़ाब मिनर रहमानी, अज़ाब रहमान की तरफ से, फ़तकूना तो आप हो जाएंगे, लिशैतानी शैतान के लिए, वलिया साथी। तो अब वो कह रहे हैं कि आप शैतान की पैरवी ना करें। क़ाला कहा, अराग़िबुन क्या फिरने वाला है, अंता तू अन मेरे, आलिहती उन्हों इलाहों से, या इब्राहीम ला इल्लम तंतही, अलबत्ता अगर तू ना बाज़ आए, ला अर्जुमन्नका, अलबत्ता मैं ज़रूर संसार कर दूंगा तुझको, वहजुरनी मलिया और छोड़ दो लंबी मुझको मुद्दत तक, यानी के लिए अब हमेशा के लिए हमसे अलग हो जो तो हमारे इलाहों को जो है हमसे दूर करना चाहता है। हम अपने इलाह से फिर जाएं, जो हमारे ना बाप दादा जो है बुतों की पूजा करें, उस दीन से फिर जाएं। क़ाला कहा, किसने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, सलाम हो, सलाम हो। उन्होंने कहा छोड़ दिया, अल्लाह ताला के लिए घर बार, अपने वालिद, अपने कबीला, अपना ख़ानदान सब छोड़ दिया, अलैका आप पर, सअस्तग़फ़िरु अनकरीब मैं बख्शिश मांगूंगा, लका आपके लिए, रब्बी अपने रब से, इन्नहु के बेशक है, काना है बी मेरे लिए, खविया बहुत ज़्यादा मेहरबान। वअतज़िलुकुम और मैं छोड़ता हूँ आपको, वमा तदऊना और जिनको आप पुकारते हैं, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा, वद और मैं पुकारता हूँ, रब्बी अपने रब को, असा उम्मीद है, अल्लाह के ना अकूना मैं हूँगा, बिदुआई अपने रब की दुआ के साथ, शक़िया नामुराद। जहाँ अब उन्होंने कहा कि अब उन्होंने देख लिया कि मैं अपने वालिद को समझा के थक गया हूँ, वो नहीं समझ रहे, तो उसके बाद उन्होंने दुआ करना शुरू कर दी। जहाँ दुनियावी असबाब ख़त्म हो जाएं, जहाँ पे इंसान सब कुछ कर ले, सारे तरीके आजमा ले, वो कह रहा है कि अब कुछ नहीं हो रहा, तो वहाँ से अल्लाह से दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। मोमिन को चाहिए कि ये यकीन कर ले कि अल्लाह सुब्हाना ताला सुनता है,
ضرور سنتا ہے، لیکن توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ رکھ کر دعا جو ہے وہ مانگے۔ کہ انہوں نے کہا نا کہ میں اپنے رب کے ساتھ دعا مانگ کر نامراد نہیں رہوں گا، یعنی کہ یقین سے جو کہہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا تو صحیح کہ میں آپ کی بخشش کی جو ہے وہ دعا کروں گا، لیکن پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر جو ہے انہوں نے توبہ جو ہے وہ کر لی تھی کہ میں نہیں کروں گا۔ اور کوئی بھی نبی جو ہے کس کو بھی بچانے کی جو ہے وہ دعا کرے گا، جو شرک کرتا ہوگا اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے توبہ کے بغیر مشرکوں کو معاف نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ مشرک ہیں، شرک کریں، توبہ کر لیں، اپنے انداز بدل لیں، طریقے بدل لیں، ایک اللہ کو ماننا شروع کریں، اسلام قبول کریں، پھر تو معافی ہے، ادروائز معافی نہیں ہے۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، تو جب جدا ہوا ان سے، فَمَا يَعْبُدُونَ، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، وَهَبْنَا لَهُ، عطا کیا ہم نے اسحاق، اس کے لیے اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کو، وَكُلًّا جَعَلْنَا، اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گئے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کو، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد سے نوازا اور ہر ایک کو جو ہے نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے، لَهُمْ، ان کو، من رحمتنا، اپنی رحمت میں سے، وَجَعَلْنَا، اور بنائی ہم نے، لَهُمْ، ان کے لیے، لسان، زبان، یعنی کہ معنوں میں تعریف، شہرت، صدق علیہ، سچی بلند مرتبے والی، ان کو اپنی رحمت سے نوازا ان کو اپنی رحمت سے نوازا، ان کو سچی ناموری عطا کی۔ یہ حرف تسلی ہے ان مہاجرین کے لیے کہ جو گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے کٹ کر برباد نہ ہوئے بلکہ الٹے سر بلند اور سرفراز ہو کر ہے، اس طرح تم بھی برباد نہ ہوگے بلکہ وہ عزت پاؤ گے جس کا تصور جاہلیت میں پڑے ہوئے کفار قریش بھی نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان کیا گیا؟ یہاں سے کیوں بتایا گیا کہ اہل مکہ کی طرف ان کو خطاب کیا گیا کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں، بھائیوں، دوسرے رشتہ داروں کو اس طرح ایک اللہ کے ماننے پر نہ گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد اور ان کے بھائی بندوں نے وطن سے نکال دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ قریش کے لوگ ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور انہی کی اولاد ہونے پر عرب میں اپنا فخر جو ہے وہ جتایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے لیے جو بھی انسان کچھ بھی چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کامیابی جو ہے وہ ضرور عطا فرماتا ہے، کیونکہ انسان نے سب کچھ چھوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل جو ہے وہ کرنے کے لیے۔ وَذْكُرْ، اور ذکر کیجئے، فی الکتاب، بھی کتاب میں، موسیٰ علیہ السلام کا، انہو، بے شک وہ، کانا تھے، مخلصاً چنے ہوئے، کانا، اور تھے، رسول نبی، ایک رسول نبی۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول پر کتاب یا شریعت اترتی ہے اور نبی ان کے طریقے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے آدم علیہ السلام کی 25ویں پشت پر تھے، ان کا زمانہ 1400 قبل مسیح تھا۔ آدم علیہ السلام جو ہے آدم علیہ السلام کی 25ویں پشت پر تھے، کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ 1,24,000 تقریباً جو ہے وہ انبیاء آئے اور ان میں سے 313 رسول تھے، باقی نبی تھے۔ 313 پر کتاب اور شریعت اتری اور باقی جو نبی جو ہیں ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ، پکارا ہم نے اس کو، من جانب طور الایمن، طور کی دائیں جانب سے، قربناہ، قریب کر لیا ہم نے اس کو، نجیہ، سرگوشی کے لیے۔ یہ وہ طور ہے جو بیت المقدس میں ہے اور مدین سے آنے والے دائیں ہاتھ میں جو ہے پڑتا ہے، داہنی جانب سے یعنی مشرقی جانب سے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جاتے ہوئے اس راستے سے گزر رہے تھے۔ وَوَهَبْنَا، عطا کیا ہم نے اس کو، لَهُ، اس کو، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، اخاہ، اس کے بھائی، ہارون علیہ السلام کو، نبی بنا کر۔ ابھی ہم اس کی پیچھے جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ گزر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے فرعون کی طرف جانا ہے، اس کو جو ہے اللہ کے خوف سے جو ہے وہ ڈرائیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی جو ہے میرا ساتھی جو ہے وہ بنا دیں، یہ وہ واقعہ ہے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام آدم علیہ السلام سے 20ویں پشت پر تھے، 2000 قبل مسیح۔ ان کی عمر 137 سال تھی۔ مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے تھے، ایک ہوتی ہے بک اور اس سے چھوٹی پمفلٹ کی صورت میں ہوتے ہیں صحیفے۔ مصر میں پیدا ہوئے، ذبی اللہ کا لقب جو ہے وہ دیا۔ اللہ نے ہر نبی کی خصوصیت سچ ہے۔ حضرت اسماعیل اور رسول اور نبی بھی تھے، صحیفے بھی دیے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور تھے وہ حکم دینے والے اپنے گھروں کو نماز کا، وزکاۃ اور زکوٰۃ کا۔ وَقَانَ عِندَ رَبِّهِ، اپنے رب کے ہاں تھے، مریدا پسندیدہ۔ اب وہ تو ہمارے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے تبلیغ کے لیے مستحق سب سے پہلے کون سے ہوتے ہیں؟ گھر والے، اور گھر والوں کو باتوں سے نہیں، گھر والوں کو عمل سے جو ہے وہ سیدھے راستے پر جو ہے وہ لانا ہوتا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا جو حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے بھی پسندیدہ تھے۔ وذکر، ذکر کیجئے، فی الکتاب، بھی کتاب پہ ادریس علیہ السلام کا، انہ بلا شبہ کان، وہ تھے صدیق نبی، سچے نبی۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 7ویں پشت پر تھے۔ ان کا زمانہ 4000 قبل مسیح جو ہے وہ تھا۔ ان کی اور اسماعیل علیہ السلام کا تھا 2000 قبل مسیح، ان کا تھا 4000۔ ان کی عمر تقریباً 365 سال تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ ادریس کا معنی بہت پڑھے لکھنے والے، آپ لکھنے پڑھنے کے موجد تھے، یعنی سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا کام آپ نے کیا۔ ان کے زمانے سے ہی سینے کا کام کپڑے کا شروع ہوا۔ علم ریاضت میں ان کے زمانے سے شروع ہوا۔ آپ کا علاقہ بابل تھا۔ آپ کی قوم ستارہ پرست اور علم نجوم میں ماہر تھی۔ جب لوگوں نے آپ کی مخالفت کی تو آپ ہجرت کر کے مصر جو ہے وہ چلے گئے۔ کون؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، انعم اللہ، انعام کی اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین، نبیوں میں، من ذریت آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، وممن، اور ان میں سے، حملنا، جن کو سوار کیا ہم نے، مع نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریت، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، ذریات ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، واسرائیل، اور اسرائیل کی اولاد یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن، اور ان میں سے، ہدینا، جن کو ہدایت دی ہم نے، وجتبینا، اور چن لیا ہم نے، اذا تتلی، جب پڑھی جاتی، علیہم ان پر، آیات الرحمن، رحمان کی آیات، خروا، گر پڑتے ہیں، سجدا و بکیا، سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سچے ہونے کے علاوہ نبیوں کی یہ بھی خاص خصوصیت تھی کہ وہ رحمان کی آیات پڑھتے یا سنتے تو سجدے میں گر جاتے تھے اور سسکیاں جو ہیں وہ بن جاتی تھیں۔ خلفا، تو پیچھے آئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلفن، نہ خلف جانشین، اضاعوا، جنہوں نے ضائع کر دیا، الصلاۃ، نماز، واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، فسوف، تو ان قریب، یلقون غیا، وہ جا ملیں گے عذاب کو۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کی اولاد میں سے برے جانشین ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ نماز چھوڑی۔ وجہ؟ خواہشات نفس کے پیچھے انہوں نے نماز چھوڑ دی، اپنی خواہشات انہیں زیادہ عزیز لگی نماز سے۔ برا ہونے کے لیے سب سے پہلا قدم نماز جو ہے وہ چھوڑنا ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ والدین نیک، اولاد بد ہے؟ والدین بد ہیں تو اولاد نیک کیوں ہیں؟ کیونکہ ایمان نہ ورثے میں نہیں ملتا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اولاد نیک ہے تو ماں باپ نیک ہے تو اولاد بھی نیک پیدا ہوگی، اولاد نیک ہو جائے تو ماں باپ کیسے بد ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ ایمان ورثے میں نہیں ملتا، ایمان کے لیے خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ علم وراثت سے نہیں بلکہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایمان دل کے بدلنے کا نام ہے، اللہ کی معرفت کا نام ہے، اس کے لیے ذاتی محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو خود ایمان لینا نہ چاہے تو اس کو کوئی ایمان دے نہیں سکتے، بلکہ ایسی اچھا انسان نماز سے کب غافل ہوتا ہے؟ جب انسان خواہش نفس کو آگے رکھتا ہے اور نماز کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ نماز کی چوری کیا ہوتی ہے کہ انسان تو ایک تو نماز پڑھے نا، اور جب پڑھے تو بالکل اینڈ ٹائم پہ پڑھے کہ ٹائم ختم ہونے سے پہلے۔ اور پھر نماز کی چوری کیا ہوتی ہے کہ انسان مختصر نماز پڑھے، رکوع صحیح نہ کرے، سجدہ صحیح نہ کرے، نماز جلدی جلدی پڑھے۔ یہ آپ نے کہا بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناخلف لوگ 60 سال بعد آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، شہوت رانیوں میں لگ جائیں گے، پھر قیامت میں خمیازہ بھگتیں گے۔ پھر ان کے بعد کچھ اور ناخلف آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو قاری 3 طرح کے ہوتے ہیں، مومن، منافق، فاجر۔ تو قرآن پڑھنے والے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے دل میں اتارے، اللہ ہم جو سنیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنے گی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ نماز چھوڑنا یا غفلت اور بے پرواہی برتنا ہر امت کے زوال کا پہلا قدم ہے۔ نماز وہ اولین رابطہ ہے جو مومن کا زندہ اور عملی تعلق اللہ کے ساتھ شب و روز جوڑے رکھتا ہے اور اس کو اپنے خدا پرستی کے مرکز اور محور سے بچھڑنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کا تعلق بنے نا ایک نماز، اسے پتہ ہے میں نے دوسری نماز پڑھنی ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں پڑھنی ہے۔ نماز فرائض کا جب انسان پابند ہو جائے پھر وہ ایکسٹرا کرنے لگتا ہے، وہ نوافل کی کثرت بھی کرنے لگتا ہے، تو اس طرح وہ اپنے اللہ کی عبادت کے محور سے نکلتا نہیں ہے، اس کا تعلق اپنے رب سے ٹوٹتا نہیں ہے نماز کی وجہ سے، کیونکہ نماز میں کہا گیا نا نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ یہ بندھن ٹوٹتے ہی آدمی اللہ سے دور چلا جاتا ہے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نماز سے غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خواہشات نفس کی بندگی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ بے نمازی کے اخلاق اور معاملات بھی احکام الہی کے بجائے اپنے من مانے طریقے کا پابند ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان جو ہے جب اللہ کے احکامات نہیں مانے گا تو اپنی منمانیاں کرے گا نا، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، ہمارے پیاروں کو بھی نمازی بنائے، بچوں کو نمازی بنائے۔ اللہ مگر من تابہ جو توبہ کرے، وہ آمن اور ایمان لے آئے، وہ عمل صالحاً اور نیک عمل کرے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں یدخلون الجنت داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون اور نہ ظلم کیے جائیں گے شیئا کچھ بھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیوں بعد میں بتایا کہ ہاں اب سن کر کچھ احساس ہوا کہ کیوں نمازیں چھوڑی اور نماز چھوڑنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو انسان توبہ کر لے اس کے بعد نا، وہ کہے میں نماز نہیں چھوڑوں گا یا نہیں چھوڑوں گی، میں اپنے اعمال درست کر لوں گی، کیونکہ نمازی جب انسان بنتا ہے نا، اگر وہ صحیح نماز کی چوری نہیں کر رہا، وضو اچھی طرح کرے، کپڑے صاف رکھے، جگہ صاف ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پوری ادا کرے، آرام سے، کوئی پیچھے نہیں بھاگ رہا، آرام سے نماز پڑھے، تو نماز پڑھنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، بچا لیتی ہے نماز۔ جس کی نماز اسے بے حیائی سے برے کاموں سے نہیں بچاتی نا، تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے اعمال صحیح ہونے لگیں گے، وہ دنیاوی معاملات میں بھی اللہ سے ڈر رکھے گا۔ تو جب نماز پڑھنے کے ساتھ اس کی اعمال درست ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ داخل ہوں گے جنت میں، ان پر ذرا برابر پھر ظلم نہیں ہوگا۔ جنات عدن التی باغات ہمیشہ کے لیے ہیں، وعد الرحمن جو وعدہ ہے رحمان کا، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے عبادوں اپنے بندوں سے، بالغیبی ساتھ غیب کے، انہ بے شک کانا ہے وعدہ مأتیا اس کا وعدہ آنے والا۔ جنت کا وہ وعدہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو بغیر دکھائے لیا ہے، یہ غیب کا علم ہے۔ لا یسمعون نہ وہ سنیں گے، فیہا اس میں لغوا الا سلاما کوئی بیکار بات نہیں ہوگی، کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی جو ہے وہ چغلیاں غیبتیں، کوئی کسی کو جو ہے وہ ڈیگریڈ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، سب وہاں پہ جو ہے کوئی لغویات نہیں ہوگی، سلامتی والی باتیں ہوں گی۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے رزقہم ان کا رزق فیہا رزقہم ان کا رزق فیہا اس میں بکرۃ و عشیہ صبح شام ملے گا، کوئی محنت نہیں ہے،
یہاں پہ رزق کمانے کے لیے، خود کھانے کے لیے، اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے صبح سے لے کے رات تک محنت کرنی پڑتی ہے، اور اتنے سال انسان محنت میں ہی گزار دیتے ہیں۔ وہاں محنت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ آرام کرنے کے لیے دنیا میں اپنی زندگی میں محنت کرنی پڑے گی جنت پانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں پہلی مرتبہ داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ برتن کیسے ہوں گے وہاں پہ، کنگیاں کیسے ہوں گی، سونے کی ہوں گی، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، تلک الجنت، یہ جنت ہے، اللہ تی وہ جو نورثو ہم وارث بنائے گے، من عبادنا اپنے بندوں سے، من کان تقیہ جو ہوگا متقی۔ تو اللہ ہمیں متقی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے وارث کون بنیں گے؟ جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے، پوری زندگی متقی تقوی اختیار کرتے ہوئے گزار دیں گے۔ وما نتنزل، اور نہیں ہم اترا کرتے، الا مگر بامری ربی کا، تیرے رب کے حکم کے ساتھ، لا اس کے لیے، ما بائنا جو ہمارے آگے، دینا جو ہمارے آگے ہے، وما خلفنا جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک جو اس کے درمیان میں ہے، وما کان ربک نسیا اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا۔ یہ صورت بڑی دیر بعد نازل ہوئی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 60 دن جبریل علیہ السلام وحی لے کرنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اضطراب کا، بے چینی کا شکار ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں کو ہر وقت وحی کا انتظار جو ہے وہ رہتا ہے، تاکہ اس سے رہنمائی بھی ملے اور ہمیں تسلی بھی جو ہے وہ ملے۔ تو اسی لیے تو انہوں نے، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کب جو ہے وہ وحی جو ہے وہ اتارنی ہے، یعنی اس کی بندگی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ چلیں۔ جو اس طرح میں مشکلات مسائب پیش ہیں ان کو صبر کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اگر اللہ کی طرف سے یاد فرمائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام نہیں آئے، وحی نہیں آئے، مدد اور تسلی میں کبھی دیر بھی لگ جایا کرے تو گھبرائیں نہیں۔ ایک متی فرمان بندے کی طرح ہر حال میں اس کی مشیت پر راضی رہیں۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے کہا ہم اللہ کے حکم سے آتے ہیں، ہم خود سے نہیں آ سکتے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم جو ہیں وہ آپ کی طرف جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہیں انہیں علم حاصل کرنے کا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے علم آتا تھا کہ کرنا کیا ہے۔ تو عمل کے لیے نا قرآن اور احادیث کا جنت میں جانے کے لیے نا چابی ہے۔ کون سی چابی ہے جنت میں جانے کی؟ عمل۔ عمل کب آتا ہے؟ جب علم آتا ہے۔ امام عمل کے لیے قرآن اور احادیث کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ امام مالک کے پاس نا یحییٰ ابن یحییٰ طالب علم دور سے آئے اور ایک نے باہر سے آواز دی، یعنی کہ ایک طالب علم اور اس نے آواز دی ہاتھی آیا باہر۔ عرب میں ہاتھی کا ہونا عجب تھا، کیونکہ کوئی انسان کہاں سے ہاتھی لے کر آئے، سب دیکھنے کے لیے گئے، تو یحییٰ ابن یحییٰ نہ گئے۔ امام مالک نے کہا تم نہیں گئے؟ انہوں نے کہا 3000 میل کا فاصلہ طے اس لیے کیا کہ میں علم سیکھوں، نہ کہ ہاتھی دیکھنے آیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے، یہاں تک کہ وہ کھانا کھانے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑتے نہیں تھے، یعنی کہ کھانا تو وہ کھاتے ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بھوک کاٹی، یعنی کہ پتھر جو ہے وہ پیٹ پہ باندھ لیتے تھے علم کے لیے، دین کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رہتے، سب سے زیادہ مستند احادیث آپ سے ہی ملتی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ علم عمل کے لیے جنت کیسے ملے گی؟ علم سے عمل کرنا ہوگا۔ عمل کیسے ملے گا؟ علم سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے توفیق دے کے ہم علم اور علم کے ساتھ عمل بھی جو ہے وہ کریں۔ رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہ اور وہاں جو ان کے درمیان میں، فاعبدہ پس عبادت کرو اس کی، واستبر اور جمے رہو، لعبادتی اس کی عبادت پر، حل تعلم کیا تم جانتے ہو، اللہ السمیہ اس کے لیے کوئی ہم نام۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا جو ہے وہ مالک ہے، بس اللہ کی عبادت پر جمے رہو۔ اللہ کے ہم پایا، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے اس پر عمل کرنے کی، جو غلطی